बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन नबिय्यिना व सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है और आज इस सिलसिले का 15वां प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम में मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबूवत के 11वें साल में ज़ुल्हज के महीने में मदीना से 6 लोग आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान हुए और वापस चले गए मदीना। अगले साल यानी नबूवत के 12वें साल ज़ुल्हज के मौके पर ही मदीना से 12 लोग आए और इन 12 में से 5 वो थे जो पिछले साल आ चुके थे, 7 लोग नए आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, आपके हाथ पर बैत की और मुसलमान हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत ली। बुखारी शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे, बायऊनी अला अल्ला तुशरिकू बिल्लाहि शैआ वला तसरिकू वला तज़नू वला तक़्तुलू औलादकुम वला तअतू बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम वला तासूनी फ़ी मारूफ़, कि मुझसे इन उमूर पर बैत करो कि तुम कभी अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराओगे, और ये कि चोरी नहीं करोगे, और ये कि ज़िना नहीं करोगे, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करोगे, और किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाओगे, बुहतान तराशी नहीं करोगे, और ये कि नेक कामों में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। ये बैत के अल्फाज थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 12 आदमियों के साथ जो मदीना से आए थे, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु को भेज दिया कि आप वहाँ जाएं, मदीना में इस्लाम की दावत दें, लोगों को कुरान मजीद सिखाएं, पढ़कर सुनाएं। और ये जो अहले मदीना के 12 लोग थे जो मुसलमान हुए, इनके जो सरदार थे वो थे हज़रत असअद बिन ज़ुरारा। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इनकी बहुत खिदमात हैं मदीना में इस्लाम की तबलीग के हवाले से। हज़रत असअद बिन ज़ुरारा अहले मदीना में से थे, मकामी थे, तो इनकी ये ख्वाहिश थी कि हज़रत मुसअब बिन उमैर को लोगों से मिलवाएं, मदीना की जो बड़ी बड़ी शख्सियात थीं उनसे तारुफ़ करवाएं, उनसे मुलाकात करवाएं। तो एक दफ़े हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत मुसअब बिन उमैर को मदीना के एक ज़ैली कबीले बनु अशहल के पास लेकर जाते हैं। उनके एक बाग में जाकर बैठते हैं, वहाँ कुछ और मुसलमान भी आ जाते हैं और दीन की बात हो रही होती है। बनु अशहल के 2 सरदार हैं, एक हैं हज़रत साद बिन मुआज़ और दूसरे हैं उसैद बिन हुज़ैर। अब ये दोनों सरदार अभी मुसलमान नहीं हुए और आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जो 2 लोग आए हैं, एक मक्का से हैं मुसअब बिन उमैर और दूसरे हमारे शहर के हैं असअद बिन ज़ुरारा, इन्होंने ये नया दीन फैलाना शुरू कर दिया है, तो इसका सद्देबाब होना चाहिए। साद बिन मुआज़ कहते हैं कि ये जो असअद बिन ज़ुरारा हैं मेरे खालाजाद हैं, तो मैं अभी इनसे बात नहीं करना चाहता, तो आप चले जाएं और जाकर इन्हें रोकें। तो उसैद बिन हुज़ैर अपना नेज़ा उठाते हैं और उसी बाग में जाते हैं जहाँ पर हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत असअद बिन ज़ुरारा बैठे लोगों से बातें कर रहे होते हैं। ये जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोगों ने ये क्या नया दीन लेकर आ गए हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी अज़ीज़ है तो यहाँ से चले जाएं। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत उसैद बिन हुज़ैर से कहते हैं कि अगर आप
کچھ دیر بیٹھیں، میری بات سنیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو مان لیں، اچھی نہ لگے تو اسے رد کر دیں۔ تو اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہے انصاف پر مبنی ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت اسید بن حضیر کو اسلام کا تعارف کرواتے ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ میں اپنی بات ختم کرتا، میں نے اسید بن حضیر کے چہرے پر اسلام کا نور دیکھ لیا، اسلام کی رونق اور ان کے چہرے پر بشاشت دیکھی، اور جب میں نے اپنی بات ختم کی تو اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں اور بہت اچھا کلام ہے جو آپ نے تلاوت کیا ہے، مجھے بتائیں کہ اگر اس دین میں کوئی داخل ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ پہلے غسل کرنا ہے، پھر اپنے کپڑے پاک کرنے ہیں، پھر کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو اسید بن حضیر غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بنو اشہل کے ایک بہت بڑے سردار ہیں، اور اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کی قوم کا کوئی شخص پیچھے نہیں رہے گا، اور ان کا نام سعد بن معاذ ہے، میں جاتا ہوں انہیں لے کر آتا ہوں، آپ ان سے بات کریں۔ اسید بن حضیر واپس آتے ہیں سعد بن معاذ کے پاس۔ سعد بن معاذ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسید بن حضیر کو آتا دیکھ کر کہتے ہیں کہ جس چہرے سے یہ گئے تھے یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہے، ان کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ لیکن وہ خاموش رہتے ہیں۔ اسید بن حضیر انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کے پاس۔ تو سعد بن معاذ بھی وہی کہتے ہیں جو اسید بن حضیر نے کہا تھا کہ یہ کیا دین ہے جو آپ لے کر آ گئے ہیں۔ وہ اپنے خالہ زاد حضرت اسعد بن زرارہ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ سے میری رشتہ داری ہے، ورنہ میں آپ سے بات کرتا، اور یہاں تک جو نوبت آئی ہے میں نہ آنے دیتا، آپ کو میں پہلے روکتا، اور مجھے نہیں تھا اندازہ کہ آپ اس نئے دین کو ہمارے گھر تک لے آئیں گے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر بھی آپ سے وہی بات کرتے ہیں جو آپ سے پہلے وہ حضرت اسید بن حضیر سے کر چکے تھے۔ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اگر بیٹھیں میری بات سنیں، اگر اچھی لگے تو مان لیں، بری لگے تو رد کر لیں۔ تو سعد بن معاذ بھی وہی جواب دیتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہے انصاف پر مبنی ہے، میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ بولیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہیں بھی اسلام کا تعارف کرواتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو ایک جامع تصور ہے اسلام کے بارے میں وہ بتاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں بھی حضرت مصعب بن عمیر یہی کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ کوئی بات کرتے، ہم نے ان کے چہرے پر اسلام کا نور اور ایک چمک اور ایک رونق دیکھی۔ جب میں نے بات ختم کی تو حضرت سعد بن معاذ نے بھی یہی کہا کہ اگر کوئی شخص اس نئے دین میں داخل ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں، اپنے کپڑے پاک کریں، کلمہ شہادت پڑھیں، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف، بنو اشہل کے جو لوگ ہیں قبیلے والے، ان کی طرف جاتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ اے بنو اشہل کے لوگو، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ سارے اپنے سردار حضرت سعد بن معاذ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے زیادہ عقل و دانش کے مالک ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ تو سعد بن معاذ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو میرا تم سے کلام کرنا، بات کرنا اس وقت تک حرام ہے جب تک تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے آتے۔ تو اس روز شام سے پہلے پہلے بنو اشہل کے سارے مرد اور ساری کی ساری عورتیں مسلمان ہو چکی ہوتی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ اگلے سال یعنی سن 13 نبوی میں، نبوت کے 13ویں سال، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دیتے ہیں مدینہ کے حوالے سے کہ کس طرح مدینہ میں اسلام پھیل رہا ہے، اور اہل مدینہ جو ہیں ان کی کیا صفات ہیں، وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے وہ مخلص ہیں اسلام کے بارے میں۔
اور یہ کہ اسلام پھیلنے کے جو مواقع ہیں مدینہ میں وہ بہت زیادہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں یہ ساری باتیں سن کر۔ اسی سال یعنی نبوت کے 13ویں سال ذوالحج کے مہینے میں مدینہ سے 70 مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، اپنے قبیلے کے ساتھ جاتے ہیں، ان میں غیر مسلم بھی ہیں، لیکن ان میں 70 کی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور راستے میں ان کا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہی رہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب تک مکہ میں اس حالت میں رہیں گے، بے یار و مددگار رہیں گے، خوف کی حالت میں رہیں گے۔ انہیں اب مکہ میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ انہیں ہم دعوت دیں، وہ ہماری طرف آ جائیں، مدینہ میں آ جائیں۔ تو حج کے موقع پر یہ جو 70 مسلمان ہیں مدینہ سے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں مینا میں ایک خفیہ ملاقات کرتے ہیں۔ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا طے ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ